अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब भी मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे सवालात इस वक्त मेरे सामने हैं। दिल तो ये चाहता है कि सब के जवाब दिए जाएँ, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने सवाल हो जाते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये एपिसोड हमारे चलते रहेंगे और टारगेट है 1000 एपिसोड कंप्लीट करने का। तो जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं अब तक संडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड्स को, इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहिएगा। तो इंशाअल्लाह कुछ सालों के बाद 1000 एपिसोड हमारे ज़रूर कंप्लीट होंगे। हिना मलिक पहला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी खैर आफियत से होगी। मेरा सवाल ये है कि किसी का 10वां मनाते हैं, क्या ये सही है? देखिए, कोई भी चीज़ मनाने की, ईद 2 ईदें हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र, यही मनाई जाती हैं। इसके अलावा तो जितने भी काम हैं वो या तो इबादत होंगे, और इबादत में भी या तो वो फ़र्ज़ होंगे या वाजिब होंगे या सुन्नत होंगे या मुस्तहब वगैरह होंगे, ठीक है, या वो जायज़ होंगे वो काम, या वो बिदअत होंगे। तो अब आप ये देख लें कि ये 10वां जो लोग मनाते हैं, तो मनाने की तो कोई चीज़ नहीं है। 2 ईद के अलावा कोई भी तीसरी ऐसी चीज़ नहीं है जो मनाई जाती हो इस्लाम में। 2 ईद मनाई जाती हैं बस। तो ये 10वां, अब ये 10वां ठीक है या नहीं है, तो हम हुजूर की लाइफ को देखेंगे। हुजूर के वक्त में क्या 10वां मनाया गया? सहाबा इकराम की लाइफ को देखेंगे। सहाबा के बाद ताबिईन, तबे ताबिईन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, कहीं 10वां मनाया जाता था? तो पता चलेगा नहीं मनाया जाता था। इसीलिए जितना जो तरीक़ा हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो दीन की बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से साबित हैं, उन बातों को हमें फॉलो करना चाहिए। तो पता ये चला जब हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि 10वां ना तो ये फ़र्ज़ है, ना ये वाजिब है, ना ये सुन्नत है, ना ये मुस्तहब है, ना ये सहाबा से, ना फ़ुक़हा से, ना उलमा से, कहीं से भी ये साबित नहीं है। ये मनाने की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई भी काम इबादत होता है, और इबादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लियरली हमें बता दी है। इबादतों को फॉलो करना चाहिए। 10वां मनाने की शरीयत में कोई असल नहीं है, ठीक है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। तस्नीम सिद्दीकी पूछती हैं, क्या किसी के घर में मैयत से वापस अपने ही घर जाना चाहिए या कहीं भी जा सकते हैं? तरह तरह के सवालात हमारे मुआशरे में चलते हैं। अब देखिए, यही सवाल चल रहा है। अब ये सवाल जहाँ से पूछा गया है वहाँ ये चीज़ होती होगी कि मैयत से वापस अपने ही घर जाओ, कहीं और मत जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैयत को दफनाने के बाद, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद अब आप कहीं भी जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप घर ही जाओ, कहीं भी जाओ। इसीलिए इस तरह से समझना कि एक जनाजे से फ़ारिग होने के बाद अब कोई एक ख़ास जगह पे जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर जाओ, बाज़ार जाओ, जहाँ आपको जाना है वहाँ जाओ, कोई मसला नहीं है। सलमान खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं तबस्सुम फ़ातिमा, आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे, जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनल जज़ा। और अल्लाह ताला इसी तरह से हम सब लोगों की मोहब्बत को बनाए रखे। आज एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हम लोग किसी से मोहब्बत रखते हैं तो हमारी मोहब्बतों को नज़र लगाने वाले बहुत लोग होते हैं, गलत फहमियाँ पैदा करके, और जिससे हम मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, उसके बारे में गलत बातें बताकर, है ना। तो होता क्या है, अच्छा हम लोगों का भी मिजाज क्या है कि कहीं हमने किसी के बारे में कोई बात सुनी, किसी से कोई बात हमें पता चली, तो अब जिसके बारे में वो बातें हमें पता चली हैं, जिससे हमें अक़ीदत है, मोहब्बत है, तो हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों को अपने दिल में बिठा लेते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं, और अपनी अक़ीदत और मोहब्बत को ख़त्म कर देते हैं कि अरे यार बताओ, इतने सारे लोग ऐसी बातें बना रहे हैं, कोई गलत थोड़ी ना बना रहे होंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी, हम सब लोगों की जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसको नज़र बद से महफूज रखे। और आप लोग जो नज़र लगाने वाले लोग हैं ना, जो गलत फहमियाँ पैदा करने वाले हैं, वो एक्सपोज करने वाले भी हो सकते हैं, पर्सनली आपसे मेरे बारे में कुछ कहने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से अवेयर रहिएगा, दूर रहिएगा, ख्याल रखिएगा। पॉजिटिव थिंग्स पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इद्दत में बैठी हो, उनको अचानक से बेहोशी हो गई, तो क्या ऐसे में हम उनको डॉक्टर को दिखा सकते हैं? प्लीज़ ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। देखिए, घर से निकलना इद्दत के दौरान
بغیر ضرورت کے منع ہے۔ عدت میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون کو گھر میں رہنا ہوتا ہے بغیر کسی شرعی ضرورت کے۔ کوئی ایسا کام جو اس خاتون کے جائے بغیر اب ہو ہی نہیں سکتا ہے، طبیعت خراب ہو گئی تو لے کے تو جانا پڑے گا نا۔ اسی لیے اچانک سے اگر طبیعت بگڑ جائے یا ڈاکٹر کو دکھانا ہے یا کوئی اور پرابلم ہو گئی ہے تو ضرورت پر گھر سے باہر خاتون جو عدت میں ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن پہلے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ وہ کام گھر میں ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے تو پھر گھر پہ ہی آپ کرو، لیکن گھر سے باہر جا کر ہی وہ کام ہوگا۔ جیسے طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، اب گھر سے باہر آپ لے کر جاؤ گے نا تو پھر لے کے جانا جائز ہے، بلکہ لے کے جانا چاہیے۔ ابراہیم پوچھتے ہیں مفتی صاحب، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، امید کرتی ہوں میرا سوال آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کا سوال میرے تک پہنچ گیا ہے۔ میرا سوال ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں صدقہ دوں گی، شکرانے کی نماز پڑھوں گی، نفل نماز پڑھوں گی، اور وہ کام پورا نہ ہو تو کیا جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیں، میں انتظار کروں گی۔ آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کو کہا جاتا ہے نظر ماننا، منت ماننا۔ آپ نے نظر مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اللہ میں اتنی رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گی، اتنا روپیہ صدقہ کروں گی۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کام آپ کا پورا ہو گیا تو آپ جو نفل آپ نے بولے ہیں وہ آپ کو پڑھنا پڑیں گے، جو صدقہ آپ نے بولا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ جو بھی چیز کی آپ نے نظر مانی ہے، بشرطے کہ وہ چیز جس کی آپ نے نظر مانی ہے وہ جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ جیسے کہ کچھ لوگوں نے نظر مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بابا کے مزار پہ جا کے سجدہ کروں گی، تو سجدہ کرنا اور مزاروں پر عورتوں کا جانا یہ درست ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر غلط کام کرنا، تو غلط کاموں کی نظر نہیں ہونا چاہیے، جائز کاموں کی ہونا چاہیے، صدقے کی۔ جو کام حدیث سے ثابت ہیں ان کاموں کی نظر آپ مان سکتی ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، صدقہ دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، تو یہ کام ویسے ہی عبادت ہیں۔ تو کسی بھی عبادت کو کرنے کی آپ نظر مان سکتی ہیں، تو وہ نظر آپ پوری جب کریں گی جب آپ کا کام ہو جائے گا، اور اگر کام پورا نہیں ہوا تو نظر کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صاحب عالم کہتے ہیں السلام علیکم، کیا یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی جس کی نیت ہو وہ اپنی بیوی سے زنا کر رہا ہے؟ اگر یہ حدیث ہے تو مہر نہ دینے کی وعید کسی نے اب سنی ہو دوبارہ نکاح کرے یا پھر مہر دینا ہی کافی ہوگا؟ جس نے یہ وعید سنی تو فوراً مہر دے دے، ٹھیک ہے نا؟ تو فوراً مہر دے دے۔ اچھا، یہ جس کی نیت یہ ہے نکاح کے وقت کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا تو وہ اللہ کے نزدیک زنا کرنے والا کہلائے گا، یعنی وہ گنہگار کہلائے گا۔ جتنا زنا کا گناہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ اس کو ملے گا، اور آخرت میں یہ زنا کرنے والوں کے ساتھ شمار ہوگا، یعنی اس کو سزا جو ملے گی وہ زنا کرنے والوں کے جیسی اس کو ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مان لیجئے کسی کا نکاح ہوا، اس نے نیت یہ کر لی کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا تو اب میاں بیوی کا نکاح ہی نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سزا زنا کرنے والوں کے جیسی ہے کہ آخرت میں جب ایسا آدمی جائے گا جس نے دنیا میں مہر ادا نہیں کیا اور نیت بھی اس کی یہ تھی کہ میں مہر ادا کروں گا ہی نہیں، تو نکاح تو صحیح ہو گیا، لیکن آخرت میں اس کو جو سزا ملے گی وہ زنا کرنے والوں کے ساتھ اس کو ملے گی، اور وہ آخرت میں زنا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اور اگر اس نے یہ حدیث سنی اور پھر اس نے سوچا یار میں نے تو بڑا غلط کیا تھا، تو غلطی مرنے سے پہلے آپ غلطی کو سدھار سکتے ہو، آپ فوراً اپنی بیوی کو مہر دے دو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کے پیسے مار رکھے ہوں، تو پیسہ مارنے والے کی سزا کیا ہے آخرت میں کہ جتنا پیسہ اس نے مارا ہوگا اس کے بقدر اس کو سزا ملے گی۔ کسی نے زمین مار لی تو اس کو زمین میں دھسایا جائے گا۔ تو اب کسی کو پتہ چلا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اس کا حل کیا ہے کہ بھئی اس کی زمین واپس کر دو، اس کا پیسہ واپس کر دو۔ تو مہر نہ دینے کی وجہ سے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ شوہر جس کی نیت یہ ہے کہ میں مہر نہیں ادا کروں گا، اللہ کے نزدیک وہ زنا کرنے والوں کی طرح ہے، اور آخرت میں اس کو زنا کرنے والوں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، رضوان مینر پلیز میرا سوال کا جواب دیں، کیا اسلام میں لڑکیاں پولیس اور آرمی جوائن کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، آپ اسلام میں لڑکیاں وہ کام اور وہ جاب کر سکتی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں پردے کے ساتھ آپ کام کر سکتی ہیں، جس میں آپ مطلب ایک شریعت پر عمل کرتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر سکتی ہیں۔ وہ کام لڑکوں کے لیے بھی جائز ہیں اور لڑکیوں کے لیے بھی جائز ہے۔ رہی بات پولیس میں، تو آپ پولیس میں جا رہی ہیں،
ہے نا، کوئی آفیسر وغیرہ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں جانے کے بعد کیا آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کام کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے، شریعت نے جو سرکل بنایا ہوا ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ کام آپ کر سکتی ہیں تو نو پرابلم، جائز ہے. اور اگر شریعت کے دائرے سے آپ آؤٹ چلی جاؤ گی تو پھر وہ کام کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسی آفیسر بن رہی ہو جس میں آپ کی ڈریس وہ ہے جو آپ چاہو وہ پہن سکتی ہو، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ آفیسر بنو، کچھ بھی بنو، نو پرابلم. لیکن کوئی آپ نے ایسی جاب کے لیے یا ایسے پولیس میں ایسی نوکری کے لیے اپلائی کر رکھا ہے جہاں آپ کو وہ ڈریس پہننی پڑے گی جو چست بھی ہوگی، آپ کو اپنی مرضی کی ڈریس نہیں پہننا پڑے گی، بلکہ آپ کو وہی ڈریس پہننا پڑے گی جو دی جائے گی. جیسے کہ پولیس میں مان لیجیے لڑکیاں جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کو بھی پینٹ شرٹ پہنائی جاتی ہے اور وہ بھی چست، اور ان کو کیپ لگایا جاتا ہے، پورے بال کھلے رہتے ہیں. تو پھر جہاں آپ شریعت کے مطابق ڈریس پہن سکتی ہیں، شریعت کے مطابق آپ عمل کر سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے، تو وہ جاب آپ کر سکتی ہیں. لیکن وہ کام جس سے شریعت کے اصول ٹوٹے، بال کھلے رکھنے پڑ رہے ہیں، جینز پہننی پڑ رہی ہے، نیکر پہننے پڑ رہے ہیں، تو پھر ایسی چیزوں کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے. تو وہ آپ پہلے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ نو پرابلم. ہر وہ چیز جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، اور جو چیز شریعت کے دائرے سے باہر ہوگی وہ جائز نہیں ہے. بی بی جوہی خاتون کہتی ہیں اگر پیار میں کوئی غیر مسلم بننا چاہتا ہو تو شادی کر لیں. وہ غیر مسلم پیار میں مسلم بننا چاہ رہا ہے، چلیں آپ نے اس سے شادی کر لی، کل کو اس کا پیار ختم ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ غیر مسلم ہو جائے گا. صحیح ہے. اور پیار میں جذبات میں آ کے جو شادی کی جاتی ہے نا، پیار میں چاہے وہ مسلم کر رہے ہوں، چاہے غیر مسلم کر رہے ہوں، پیار میں جو شادیاں کی جاتی ہیں وہ جذبے میں آ کے کی جاتی ہیں، وہ جذبات میں آ کے کی جاتی ہیں. میں تمہارے لیے تارے توڑ لاؤں گا، میں تمہارے لیے چاند لے آؤں گا، ہے نا. تو کیا ہوتا ہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو لڑکی کی ہر بری چیز بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور جہاں شادی ہو جاتی ہے پھر ذمہ داریاں آتی ہیں، پھر طرح طرح کی ذمہ داریاں کاندھوں پر آ جاتی ہیں. اور جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ جذبات اور وہ عشق کا بھوت اترتا ہے، کہ جب عشق کا بھوت اترتا ہے اور جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو پھر آدمی بھاگتا ہے. تو جو غیر مسلم پیار میں آ کے مسلم بننا چاہتا ہے، تو جب اس کا پیار ختم ہو جائے گا یا پیار کا بھوت اس کے دماغ سے جب اتر جائے گا تو دوبارہ غیر مسلم ہو جائے گا اور آپ تنہا رہ جاؤ گی. ایسے ہزاروں واقعات میرے سامنے ہیں. اسی لیے اپنے والدین کی مرضی کے مطابق شادی کیجیے. میں ہمیشہ، چاہے وہ غیر مسلم لڑکیاں ہوں، غیر مسلم لڑکیاں ہوں، سب سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی مرضی سے، اپنے والدین کو ساتھ لے کر، اپنے والدین سے ڈسکس کر کے، اپنے گھر والوں کے مشورے سے ہی آپ شادی کیجئے. پیار میں آ کے عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اس میں آ کے آپ نے شادی کر لی تو یہ رشتے زیادہ نہیں چلتے. پھر لڑکا کیا ہوتا ہے کہ جب عشق کا بھوت اترا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں آئیں، اب وہ ساتھ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اب لڑکی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے تو لڑکے کے چکر میں آ کے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا تھا. لیکن یہ کیا تھا کہ پیار میں آ کے اس نے شادی کر لی تھی، لیکن جب ذمہ داریاں پڑیں تو وہ ٹینشن میں آ گیا کہ یہ کیا بوال ہے. اسی لیے اپنے ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کے مشورے سے ہی شادی کریں، اسی میں عافیت ہے. کل کو اگر بات بگڑتی ہے تو گھر والے سپورٹ میں ہوتے ہیں. لڑکیوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ارے یار اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں نے اس سے شادی کی ہے تو اس میں چھوڑنا بڑا مشکل ہے، تو وہ سمجھوتا کرتا ہے، وہ ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے. اور کسی کی موجودگی کے بغیر ہی لڑکی تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آ گئی، تو بغیر کسی لوگوں کی موجودگی کے بس یوں ہی کورٹ میرج ہو گئی، یوں ہی بس نکاح ہو گیا، تو لڑکے کے اوپر کوئی باؤنڈیشن نہیں ہوتی، کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی. وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ مٹر گشتی کرتا ہے. شادی کے بعد جیسے ہی اس کا بھوت اترا پھر وہ نو پرابلم ہو کے گھومتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، کوئی مجھ سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ گھر والوں کی مرضی کے بغیر، گھر والوں سے مشورہ کیے بغیر، ڈسکس کیے بغیر خود سے کوئی فیصلہ آپ نہ لیں. غیر مسلم صرف اس لیے بننا چاہ رہا ہے، پیار ہو گیا ہے اسے، کل کو پیار جب ختم ہو جائے گا تو دوبارہ غیر مسلم بن جائے گا. ممنون علی کہتے ہیں بھائی جان خیریت سے ہوں گے؟ میں ضلع شاہجہاں پور سے ریشمہ ادریسی تیسری بار سوال کر رہی ہوں بھائی جان، اس بار ضرور سوال کو لے لیجئے گا. لے لیا سوال. میرے یہاں اذان دیر سے ہوتی ہے تو کیا اذان کا انتظار نہ کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ کیونکہ گھر کے کام کاج کرنے پڑتے ہیں، اس لیے سوچتی ہوں کہ ٹائم سے نماز بھی پڑھ لوں اور کام بھی کر لوں. بالکل، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اذان آپ کے علاقے میں دیر میں ہوتی ہے، آپ اگر نماز
اذان کے بعد پڑھیں گی تو بہت سارے کام آپ اٹکے رہ جائیں گے۔ تو دیکھو نماز جو ہے نا، نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، اذان کا ہونا شرط نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، دور دراز سے بھی کہیں اذان کی آواز آ گئی، یا آپ نے ویسے ہی ٹائم پتہ کر لیا جنتری کے ذریعے یا گوگل کے ذریعے یا مسجد میں آپ نے پتہ کروا کے کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز کا جب وقت ہو گیا اب آپ نماز پڑھ سکتی ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 1 بجے ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے لیکن آپ کے ایریے میں 2 بجے اذان ہوتی ہے، تو آپ 1 بجے جب ٹائم شروع ہوا ہے تب نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، وضو کی حالت میں اگر اپنے بچوں کو غصے سے کتا یا حرامی کہہ دینے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بچوں کو کبھی بھی کتا حرامی یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے بدتمیز بنتے ہیں۔ جب وہ اپنے ماں باپ سے کتا حرامی سنتے ہیں تو پھر بڑے ہو کر وہ گالیاں بکنے ہی والے بنیں گے۔ اسی لیے غصہ چاہے کتنا بھی ہو، غصے میں کبھی بھی اپنی زبان سے اپنے بچوں کے لیے گندے الفاظ، گالیاں نہیں نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وضو بہرحال نہیں ٹوٹے گا۔ کرشمہ بانو پوچھتی ہیں لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے؟ بہت لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا پانی حرام ہے۔ چلتا ہے کہیں نہ کہیں۔ دیکھیے، چوڑیاں پہننا، توڑیاں پہننا ہے نا، اور وہ بچھیا پہننا، یہ ساری چیزیں سنگار میں آتی ہیں۔ شادی کے بعد لڑکی سجنے سنورنے کے لیے چوڑیاں پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے۔ حرام حلال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دور دور تک حرام حلال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آپ اگر کسی ایسے گھر میں رہ رہی ہیں جہاں گھر کے بڑے چوڑیاں پہننے کو ضروری سمجھتے ہیں تو چوڑیاں پہن لو، کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو، کوئی بھی ایک کام ایسا ہے جس کو نہ کرنے سے اختلاف پیدا ہوگا، اور اگر اس کام کو کر لیا جائے تو وہ کام کوئی شریعت کے اگینسٹ بھی نہیں ہے۔ وہ کام اگر کر لیا جائے تو اس سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، تو وہ کام لڑکیوں کو کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ چوڑی پہننے کا آپ کا دل نہیں ہو رہا ہے، لیکن بہرحال عورت کے سنگار میں چوڑیاں آتی ہیں، آپ کا دل نہیں ہو رہا ہے، آپ چوڑیاں نہیں پہننا چاہتی ہو، لیکن جس گھر میں آپ کی شادی ہوئی ہے وہاں کے جو گھر کے بڑے ہیں وہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اب ایک تو یہ راستہ ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو سمجھانا شروع کر دو کہ ضروری نہیں ہے چوڑیاں پہنی جائیں اور یہ کوئی حرام حلال سے اس کا تعلق نہیں ہے، میری ساری باتیں آپ ان کو سمجھانے لگو، وہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ ایک اس ایج پر پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت میں ان کو سمجھانا مشکل ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ ان کو سمجھاؤ گی، بحث کرو گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اختلافات ہوں گے گھر میں، اور اختلافات ہوں گے، پلس یہ کہ جب چھوٹا بڑے کو سمجھاتا ہے تو خاص طور پہ بہو اگر ساس سسر کو کوئی بات سمجھانے لگے یا گھر کے بڑوں کو سمجھانے لگے تو اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ لڑکی چوڑیاں پہن لے تو چوڑیاں پہننا کوئی حرام تو ہے نہیں ہے، کوئی ناجائز تو نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے، عورت کے ہاتھ بھی خوبصورت لگتے ہیں چوڑیاں پہننے سے، عورت کے سنگار میں بھی یہ چیز داخل ہے۔ تو کیا ہوگا، جتنی بھی طرح کے اختلافات گھر میں ہو جاتے آپ کے نہ پہننے سے، لیکن چوڑیاں پہننے سے وہ اختلافات تھم گئے۔ تو جہاں کہیں بھی، صرف چوڑیوں سے مطلب نہیں ہے، جہاں کہیں بھی کوئی ایسا کام ہے کہ اگر ہم اس کام کو نہ کریں تو دنیا بھر کے اختلافات گھر میں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کام کو کر لیں تو وہ کام شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے اور اس کام کو کرنے میں کوئی پرابلم بھی ہمیں نہیں ہو رہی ہے، تو اس کام کو کرنے سے اتنے ساری پرابلمز ہماری ختم ہو جائیں گی۔ چوڑی پہننے کی ایک پرابلم ہے، مان لیجیے آپ کا دل بھی نہیں کر رہا ہے چوڑی پہننے کا، تو چوڑی پہننا صرف ایک پرابلم ہے، لیکن آپ چوڑیاں نہ پہنو تو 10 طرح کی پرابلم جو گھر کے بڑوں سے، آس پاس سے، محلے والوں سے، جو 10 طرح کی پرابلم آپ کے اوپر، آپ کے مائنڈ میں آئیں گی، 10 طرح کی باتیں آپ کو سننی پڑیں گی، وہ زیادہ تکلیف دہ ہوں گی۔ اسی لیے وہ کام کر لو، بات ختم ہے۔ ہاں، کوئی اگر حرام حلال سے کوئی چیز متعلق ہو کہ اس کام کو کرنا حرام ہو تو پھر اس میں تو کسی کی نہیں سنی جائے گی، لیکن بہرحال چوڑیاں پہننے کا تعلق حرام حلال سے نہیں ہے، سنگار سے اس کا تعلق ہے۔ عرفان ناہید حسن کہتے ہیں سلام، کیا حج بدل کرنے والے کا بھی حج ہو جاتا ہے؟ سلام، کیا حج بدل کرنے والے کا بھی حج ہو جاتا ہے؟ نہیں، حج بدل کرنے والے کا حج نہیں ہوتا ہے، اس کو الگ سے اپنا حج کرنا پڑے گا۔ شمائلہ خان کہتی ہیں دس سنڈے کمنٹ باکس میں ہمارا کوشچن ضرور لیجیے گا۔ کیا انگلش ہے؟ دس سنڈے کمنٹ باکس میں ہمارا سوال ضرور لیجیے گا۔ آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں، پلیز ڈونٹ فارگیٹ۔ آپ کا سوال لے لیا ہے میری بہن، اور ماشاءاللہ آپ اچھے سے سمجھتی ہیں۔ اچھا سمجھانے والے کا اگر کمال ہے تو اچھا سمجھنے والے کا بھی کمال ہے۔ اگر اچھا سمجھنے والا نہ ہو تو پھر تو وہ کیڑے مکوڑے کچھ بھی نکال سکتا ہے ہماری باتوں میں سے۔ تو جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اچھا سمجھاتے ہیں، وہیں آپ بھی قابل تعریف ہیں کہ آپ اچھا سمجھ لیتی ہیں۔ شمائلہ خان کہتی ہیں پہلے بھی سوال پوچھ چکی ہوں بٹ آپ نے ہمارا کوشچن سنڈے کمنٹ باکس میں نہیں لیا،
اس کوسچن سے لوگوں کی بھی ہیلپ ہوگی۔ میرا کوسچن تھا کہ خواب میں پانی دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں پانی دیکھنا، اگر آپ نے صاف پانی دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو ملیں گی، اور اگر آپ نے گندا پانی دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام مال آئے گا، آپ کو اس سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ میری امی نے اپنے خواب میں پانی دیکھا ہے، وہ ایک بلڈنگ کے ٹاپ پر کھڑی ہیں اور نیچے پانی ہی پانی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا، مال آئے گا، بہت ساری نعمتیں ملیں گی۔ اسی لیے اس کا خیال رکھیں کہ جب بھی اگر ایسے حالات آئیں تو اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ ماہ طلت پوچھتی ہیں، سر میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی ہے، آپ سے بہت کچھ دین کے بارے میں سیکھا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو بری نظر سے بچائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بری نظر سے بچائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبت کو ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ خواب میں سورہ واقعہ پڑھ رہی ہوں اور وہ منہ زبانی یاد تھا پورا، اور ایسا مجھے تو پورا یاد ہی نہیں ہے، لیکن خواب میں پورا قرآن کو سنائی تھی اپنے چچیرے بھائی کو، تو اس کی کیا تعبیر ہے سر؟ پلیز کوئی میسیج ہے میرے لیے، پلیز سر میرے کمنٹس نہیں لیتے آپ، لے لیا آپ کا کمنٹ، پریشان نہ ہو۔ دیکھیے قرآن کو خواب میں پڑھنا یہ اچھی تعبیر ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کے راستوں کو کھولے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی وہ عطا فرمائے گا جس میں برکت ہوگی۔ تو سورہ واقعہ کو پڑھنا، وہ بھی منہ زبانی پڑھنا، حالانکہ وہ آپ کو یاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کی اور بھلائی کے راستے کھولے گا۔ ذیشان پاشا جی، مفتی صاحب میری آپ سے ایک گزارش ہے، میرا ذہن بہت کمزور ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ذہن جو کمزور ہوتا ہے اس کی ایک وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ نگاہ کا غلط استعمال کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور دیر تک صبح سونا، رات میں دیر سے سونا، تو ان تمام چیزوں سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، گناہ انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد چمن، بھائی جان میں چاندنی انصاری، کیا زمین پر گدا بچھا ہو تو کیا اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور کھانا کھاتے ٹائم سلام کر سکتے ہیں؟ یہ ہم کہتے ہیں کھانا کھاتے ٹائم سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ گدا اگر زمین پر بچھا ہو تو گدا، دیکھیے گدے بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں، ایک گدا اتنا نرم آتا ہے کہ اس پہ اگر آپ سر رکھو تو سر آپ کا دبتا چلا جائے گا، وہ سخت نہیں ہوتا، اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ آپ پورے دھستے چلے جاؤ گے اس میں۔ آپ اگر سجدہ کرو گے، رکوع اور سجدے میں آپ کے گھٹنے ہوں، چہرہ ہو، تو وہ دھستا چلا جائے گا، تو ایسے گدے پر تو نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک گدا وہ ہوتا ہے کہ جو اتنا زیادہ سافٹ نہیں ہوتا، تھوڑا سا سافٹ ہوتا ہے، بس اس پہ آپ ہاتھ رکھو گے تو ہاتھ دھسیں گے نہیں، تھوڑے سے دھسیں گے لیکن زیادہ نہیں دھسیں گے، تو ایسے گدے پر نماز ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے ٹائم سلام کرنا نہیں چاہیے، سلام کرنا سنت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کھانا کھاتے ٹائم سلام کر دے تو ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ محمد آزاد، مجھے بتائیں عبد الرحمن اور عبد الرحمن میں کوئی ڈیفرنس ہے؟ عبد الرحمن عربک گرامر کے اعتبار سے عبد الرحمن صحیح ہے، عبد الرحمن یہ عربک گرامر کے اعتبار سے غلط ہے، اسی لیے صحیح غلط کا ڈیفرنس ہے بس۔ تو عربک گرامر کے اعتبار سے عبد الرحمن کریکٹ اور عبد الرحمن انکریکٹ ہے۔ امان شیخ پوچھتے ہیں، اگر کسی نے غلطی سے حرام کما لیا پھر اس سے حلال کرنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے کسی نے حرام کما لیا تو جتنا حرام کمایا ہے توبہ کرے، استغفار کرے، آئندہ کے لیے توبہ کرے، اور جتنا حرام کمایا ہے اتنا کسی غریب کو دے دے۔ عائشہ قریشی کہتی ہیں، مفتی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اسلام میں کسی ایکٹر یا ایکٹریس کو ہم پسند کر سکتے ہیں اور ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ غلط چیزوں کو نہ ہم سپورٹ کر سکتے، غلط چیزوں کو کرنے والوں کو ہم پسند بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے گناہ سے ہمیں نفرت کرنا چاہیے، اسی طرح سے جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں جو اس گناہ کو کرتے ہیں ان کو ہمیں پسند بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو ہمیں سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاں ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرنا چاہیے، صحیح ہے۔ تو یہ کچھ سنڈے کمنٹ باکس کے سوالات تھے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ زکام کی وجہ سے میرے اندر بالکل ہمت نہیں ہے اب آگے سوالات لینے کی، دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔